अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से हम अपने प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू के साथ हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। पाकिस्तान के दो अहम पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान और भारत के अवाम ने इस हफ्ते अपना वोट इस्तेमाल करके अपने मुल्कों की नई सियासी तारीख लिखने का अमल शुरू किया है। भारत में जारी इंतखाबी अमल के हतमी नताइज तो 16 मई तक सामने आएंगे, जबकि अफ़गानिस्तान में 5 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाबात के हतमी नताइज सामने आने में भी अभी कुछ वक्त है। लेकिन तालिबान की धमकियों के बावजूद 7 मिलियन यानी तकरीबन 70 लाख अफगान वोटरों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है, जिस पर हम राय लेंगे अपने माहिरीन से। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अमरीकी माहिरीन और ओहदेदार अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं। तारीख़ और जोग्राफ़ी के एतबार से पाकिस्तान के लिए हमेशा अहम रहने वाले अफ़गानिस्तान में 12 साल पहले तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से अब तक 3 मरतबा आम इंतखाबात मुनक्किद हो चुके हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि अफ़गानिस्तान में कोई सिविलियन हुकूमत एक दूसरी सिविलियन हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल करने जा रही है। If 7 million Afghans turned out to vote, despite all these threats, I think there's only one way to interpret that as a real significant defeat for the Taliban. सुबकदोश होने वाले सदर हामिद करज़ई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगली अफ़गान हुकूमत में भी अपना असर व रसूख बरकरार रखना चाहते हैं। ताहम अफ़गान आइन की रूह से वो अब सदारती उम्मीदवारी के अहल नहीं रहे। Karzai will leave behind a very positive legacy in the sense that he will be the father of a democratic, well, relatively democratic nation. अफगानिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं कि बाज़ कमज़ोरियों के बावजूद हामिद करज़ई की सियासी वरासत मस्बत ही समझी जाएगी। A very difficult situation that he inherited, and Afghanistan has come a long way during his period. He has been a unifier of bringing different communities together. He has not put people in jail because they have disagreed with him. I've had freedom of expression has been respected. सदर हामिद करज़ई ने अपने इक़्तिदार के आखिरी अरसे में अमरीकी फ़ौज को 2014 के बाद भी अफ़गानिस्तान में रखने के मुआहदे पर दस्तखत से इनकार करके अपने आप को अमरीकी इंतज़ामिया से अलग साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन अफ़गान इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम सदारती उम्मीदवारों ने अमरीका के साथ सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत पर रजामंदी ज़ाहिर की है। सदारती उम्मीदवार अशरफ गनी कहते हैं कि अफ़गान अवाम ने साबित किया है कि वो बुलेट पर नहीं बैलेट पर यकीन रखते हैं। We've proven that we are a people of the ballot, not of the bullets. सदर करज़ई के साबिक वज़ीर ख़ारिजा और गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में उनके बड़े हरीफ अब्दुल्ला को इस बार भी इंतखाबी नताइज में बदउनवानी की शिकायत है। लेकिन अमरीकी सदर, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा ने अफ़गान अवाम को कामयाब इंतखाबात पर मुबारकबाद पेश करते हुए पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की उम्मीद ज़ाहिर की है। A stable and acceptable political transition is critical to sustaining international support for Afghanistan. डेमोक्रेटिक सेनेटर टिम केन ने कहा है कि चैलेंजेस को नज़रअंदाज ना करके भी उन कामयाबियों को नहीं भुलाया जा सकता जो 2001 में तालिबान के खात्मे के बाद अफ़गानिस्तान में हासिल हुईं। While we can't gloss over the challenges that remain in Afghanistan today and tomorrow, we should remember the progress that has been achieved in 13 years since the Taliban fell in October of 2001. आज अफगानिस्तान में स्कूल खुल गए हैं, औरतें मुलाजमत कर रही हैं, सरकारी इदारे फाल हैं, लेकिन बदउनवानी को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दिया जाता है। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात कितनी बड़ी पेशरफ्त है, इनके नताइज खत्ते की सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब करेंगे, ये सवाल रखते हैं हम आज अपने मेहमानों के सामने। हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं और सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ नाम के एक थिंक टैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसल अली ख़ान, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वाशिंगटन के थिंक टैंक न्यू अमेरिका फाउंडेशन में नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ प्रोग्राम से मुंसलिक हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की अफ़गान रेडियो सर्विस के मैनेजिंग एडिटर इब्राहिम नसर साहब। बहुत शुक्रिया इब्राहिम नसर, फैसल अली ख़ान और इम्तियाज़ गुल साहब हमारे आज के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। सबसे पहला सवाल इम्तियाज़ गुल साहब आपसे करूँगी, अफ़गानिस्तान में इंतखाबात और क़यादत की पुरअमन तब्दीली पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखती है और क्या अब जो इंतखाबी नताइज सामने आएंगे इसके बाद पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी में कोई तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं?
دیکھیے جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ ایک بہت واضح پیغام دیا ہے افغانستان کے عوام نے، افغانستان کے میڈیا نے، کہ وہ طالبان کے نام پہ جاری شورش کو مسترد کرتے ہیں اور تمام تر خطرات اور دھمکیوں کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں عوام نے انتخابات میں شرکت کر کے اور افغانستان کے عوام نے طالبان کے بیانات کا بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ اس تحریک کو بنیادی طور پہ حیثیت مجموعی افغانستان میں اتنی بڑی پذیرائی حاصل نہیں ہے جس کا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کی پالیسی میں کوئی بنیادی تبدیلی میرا خیال ہے کہ نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ گزشتہ 2-3 برسوں سے پاکستان نے اپنے ایک موقف اختیار کیے رکھا ہے، اور وہ یہ تھا کہ تمام تر افغان دھڑوں کے ساتھ، چاہے پشتون ہیں، نان پشتون ہیں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان کا کوئی بھی فیوریٹ اب افغانستان میں نہیں ہے، اور یہ کہ پاکستان کا فیوریٹ تمام وہ افغان ہیں جو بھی جائز ایک انتخابی عمل کے ذریعے اقتدار میں پہنچیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ پاکستان کی بڑی واضح یہ خواہش لگ رہی ہے، اور اس میں یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ اب افغانستان میں جو کچھ بھی ہوگا وہ افغان کے عوام، افغان کے رہنماؤں کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں، نگرانی میں ہوگا۔ آپ سے کی طرف آؤں گی ابراہیم نصر صاحب، آپ کے خیال میں سب سے مثبت چیز کیا رہی ان افغان انتخابات کی، اور سب سے مضبوط امیدوار بن کے کون سامنے آیا ہے، اور پاکستان کا فیوریٹ کون ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ سب سے مثبت چیز، ابھی کافی مثبت چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے، سب سے مثبت چیز ایک انتخابات منعقد ہو گئے، یعنی کافی ایسا خطرہ تھا، اگر آپ دیکھ لیں الیکشن سے پہلے کہ سیکورٹی تھریٹس تھی، طالبان کی طرف سے تھریٹس آئی تھی کہ جو بھی الیکشن میں آئے گا، جو بھی ووٹ ڈالے گا وہ ٹارگٹ ہوگا۔ الیکشن سے 1-2 ہفتے پہلے کافی انٹینسیفائڈ ہوئے تھے حملے جو ہے نا کابل میں، اور کابل سے باہر الیکشن کمیشن کا جو آفس تھا وہ 2 آفیسز کابل کے اندر طالبان کے ٹارگٹ بنے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی باہر آئی، انہوں نے ووٹ ڈالا۔ یعنی یہ ریزیلینس جو ہے افغان پبلک جو اس کا شو کر رہی ہے، اتنے بڑے لوگ اتنے تھریٹس کے باوجود باہر نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالا، اور افغان سیکورٹی فورسز نے جو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا سیف اور سیکیور، یعنی کافی کم ایسے سیکورٹی کے انسیڈنٹس ہوئے تھے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس سے بھی اگر ایک بڑی چیز اگر دیکھی جائے کہ فراڈ کے اتنے بڑے کلیمز نہیں ہو رہے جتنے 2009 کے الیکشن میں ہوئے تھے۔ کینڈیڈیٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے فراڈس کے انسیڈنٹس نہیں ہوئے ہیں۔ جو الیکشن آبزرورز ہیں، چاہے وہ فارن ہیں یا افغانستان کے اپنے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ یعنی بڑے پیمانے پہ جو فراڈ نہیں ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ الیکشن کے جو ریزلٹس ہے اس کو امپیکٹ کر لے۔ اور پاکستان کا فیوریٹ آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا فیوریٹ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی فیوریٹ نہیں، پاکستان نے کہا ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی ٹاپ جو لیڈ کینڈیڈیٹس ہیں، آپ نے اس کا بھی کہا کہ لیڈ کینڈیڈیٹس کون سے ہیں، 2-3 نام آ رہے ہیں، ابھی جو ڈاکٹر عبداللہ ہے اس کا نام یعنی میڈیا میں ہم لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، زلمہ رسول ہے اس کا نام آتا ہے، اور ڈاکٹر اشرف غنی ہے۔ ابھی پارشل کاؤنٹنگ ہوئی ہے، ان کے رزلٹ وہ کل آنے والے ہیں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہی 3 ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ پاکستان کا میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے کہیں بھی اس طرح کا کہ ان کا کوئی فیوریٹ ہے، کیونکہ سب کی پالیسی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہو۔ وہ سمجھتے ہیں سارے کینڈیڈیٹس ہیں انہیں کہ افغانستان میں اس وقت تک سیکورٹی یا پیس نہیں آ سکتی جب تک پاکستان کے ساتھ ریلیشنز صحیح نہیں ہو۔ پاکستان بھی ہی جانتا ہے کہ جب تک افغانستان میں وار ہے، ڈسٹیبلٹی ہے، تو اس وقت تک پاکستان میں بھی سچویشن ہوگی جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ تو فیصل علی خان، آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی میں، جس میں آپ نے یہ لکھا کہ پاکستان افغانستان کے انتخابات کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا۔ آپ کو کس چیز سے یہ لگا کہ نہیں اہمیت دے رہا، اور کیا یہ کوئی پالیسی ہے؟ نہیں جی، پالیسی نہیں ہے، جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، اگر آپ ابھی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں کے پی صوبے میں، جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں، ہمارے طالبان کے مسئلے ہیں، 1000 چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں۔ تو اکثر اگر آپ پاکستانی ٹاک شوز دیکھیں یا پاکستانی اخبارات دیکھیں تو اتنا زیادہ توجہ اور فوکس نہیں دیا جا رہا سیاسی پارٹیوں سے افغانستان کے الیکشن کے متعلق۔
تو اس صورت میں نے یہ کہا تھا. اچھا امتیاز گل صاحب، میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. پاکستان، جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، پاکستان یہ کہہ چکا ہے. اس وقت جو امیدوار میدان میں ہیں، عبداللہ، اشرف غنی، زلمے رسول اور عبدالرسول سیاف کے علاوہ بھی 4 اور کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ صدارتی انتخاب میں کھڑے ہوئے. آپ کے خیال میں پاکستان کے حق میں کون سا امیدوار بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پاکستان کے لیے کیا کوئی مسائل پیدا ہوں گے؟ دیکھیے، موجود اس دفعہ کی انتخابی مہم کے دوران ایک بات بہت کھل کے سامنے آئی، جو کہ ابھی شاید ابراہیم صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ پاکستان کا بظاہر کوئی فیوریٹ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے انتخابی مہم کے دوران پاکستان ایک بہت بڑا موضوع نہیں تھا، اور تمام تر امیدواروں نے پاکستان کے حوالے سے وہ باتیں نہیں کی جو 2009 میں اور اس سے پہلے انتخابی مہم کے دوران سننے میں آئی تھی. اس سے یہ لگ رہا تھا کہ تمام امیدوار اس امید پہ ہیں کہ پاکستان ان انتخابات کے لیے، افغانستان کے مستقبل کے لیے اہم حیثیت رکھتا ہے، اور وہ خود کو پوزیشن کر رہے تھے آئندہ کے تعلقات کے لیے، مستقبل کے لیے. اور اس میں اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ کیونکہ تمام امیدواروں نے پاکستان کے حوالے سے انتخابی مہم کے دوران کوئی بات نہیں کی، اور فائنلی صدر حامد کرزئی اور ان کے ترجمان نے ہی کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا تقریباً 2 ہفتے پہلے، جس سے تمام تر ملبہ انہوں نے پاکستان پہ گرانے کی کوشش کی ان واقعات کا جو کہ افغانستان میں ہوئے، تشدد کے 2-3 بڑے حملے ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے جان کیری کو، امریکی وزیر خارجہ کو، یہ فون کر کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا اس تمام کارروائی کے لیے. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جس کو کہتے ہیں بیٹر سینس پریویلز، اور یہ کہ تمام افغانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کا گزارا بہت مشکل ہے، کیونکہ تقریباً 2/3 فیول، فوڈ سپلائز کے لیے افغانستان پاکستان پہ انحصار کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو نئے امیدوار ہیں نسبتاً وہ کھلے دماغ کے ہیں، اینڈ دے نو، ان کو آئیڈیا ہے کہ وی شوڈ موو آن، بجائے اس کے کہ ہم ماضی میں دیکھیں کہ پاکستان نے ماضی میں کیا کیا ان کے ساتھ. وہ ان کی خواہش ہے کہ بہتر تعلقات ہوں، اور بہتر تعلقات کے نتیجے میں تمام امور طے بھی پا سکتے ہیں جو بھی متنازع امور ہیں. لیکن صدر حامد کرزئی کی طرف سے ابھی جو بیانات سامنے آئے اور جو افغان وزیر داخلہ کی جانب سے بیانات بھی سامنے آئے، ان سے اعتماد کی کمی کا اشارہ تو ملتا ہے دونوں ملکوں کے اندر. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ اس کو چھوڑ کر یہ بد اعتمادی کی جو ایک فضا ہے اس وقت، وہ صرف انتخابی نعرے کے طور پر تھی یا کہ یہ رہے گی اگلی حکومت کے اندر بھی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ صدر حامد کرزئی کا اپنا ایک اثاثہ ہے، ایک بیگیج ہے، جو کہ گزشتہ 10-12 برسوں سے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ حامد کرزئی صاحب کی شخصیت آہستہ آہستہ افغان منظرنامے سے ہٹ جائے گی. بھلے ان کا پسندیدہ امیدوار اقتدار میں آ جائے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، چاہے سیاسی دفتر ہو یا فوجی دفتر ہو، جب کوئی ایک ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے تو اصل اقتدار پھر اسی کے پاس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے جو صدر حامد کرزئی کی لیگیسی ہے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو جائے گی، اور ان کے پاکستان کے حوالے سے جو تحفظات تھے، میرا خیال ہے کہ نئے صدر جو بھی ہوں ان کے ذہن میں اس قدر شدید تحفظات، وہ بیگیج نہیں ہوگا. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں خرابی کی بجائے بہتری زیادہ ہوگی. میں واپس آؤں گی آپ کے پاس ابراہیم نصر. اگر افغانستان میں کوئی ایسی حکومت بنتی ہے جو بھارت کو یا کسی دوسرے ملک کو زیادہ عزیز دوست سمجھتی ہے، تو پاکستان کو کیا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں؟ پاکستان آلریڈی پاکستان کا مین جو آبجیکشن ہوئی ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے نا وہ ہندوستان کے قریب ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. افغانستان کی حکومت جو ہر وقت جو ہے نا ہسٹری میں دیکھے، جب 1947 میں پاکستان بنا تو ڈیورن لائن کا ایشو پاکستان اور افغانستان کے درمیان حائل ہوا، جو ریلیشنز ہیں ان میں تو افغانستان نیچرلی انڈیا کے ساتھ قریب ہوا. تو ابھی بھی جو بھی حکومت ہے سوائے طالبان کی حکومت کے کوئی بھی حکومت پاکستان کے قریب نہیں رہی ہے انڈیا کی نسبت. تو ابھی بھی کرزئی کی حکومت جو ہے نا وہ قریب ہے ہندوستان کے، جو افغانستان بالکل ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ سائن کر چکا ہے ہندوستان کے ساتھ. تو یہ کافی، میرا نہیں خیال کہ کوئی چانس ہے کہ نیکسٹ جو بھی حکومت بنے گی وہ
پاکستان سے زیادہ اس کے قریبی ریلیشنز ہوں گے یا انڈیا سے، تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان کی نسبت انڈیا کے ساتھ افغانستان کی جو بھی حکومت بنے گی اس کے ریلیشنز اچھے ہوں گے. یہ یعنی ایک اسٹرگل ہے پاکستان میں کہ کس طرح باوجود اس کے کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے قریب ہے، افغانستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنے. جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جو سویلین گورنمنٹ ہے، ابھی اگر آپ نواز شریف دیکھیں، وہ جب افغانستان کا اس نے دورہ کیا تو حامد کرزئی کے ساتھ اس نے یعنی کافی اس طرح جو ایکسپریشن اپنے ریلیشنز کو اس طرح ایکسپریس کیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ افغانستان قریب ہے انڈیا کے، ریلیشنز افغانستان اور پاکستان کے درمیان اچھے ہوں. لیکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے نا اس کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی اور اٹ ول کنٹینیو. آپ کچھ کہیں گے اس پر؟ کیا پاکستان کے لیے فکر مندی کی بات نہیں ہے اور فکر مندی کیا جائز نہیں ہے؟ میں ابراہیم صاحب کے ساتھ نہیں ایگری کرتا اس پہ جہاں تک بھارت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے تعلق اچھے ہو سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور اپنے باقی جو نیبرنگ ممالک ہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں تو جو ملک ان کے نیبرز ہیں، جیسے ایران ہو گیا، ازبیکستان ہو گیا، ایون روس ہو گیا، ان لوگوں کا ایک زیادہ اثر رسوخ رہے گا. روس کا 90 سال کا ایک انویسٹمنٹ ہے، 1919 سے ان کے یہاں انویسٹمنٹس ہیں افغانستان میں. تو 90 سال کے بعد جب ایک وڈرال بھی وہ دیکھیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے نظر ہٹائیں گے وہاں سے. اور ان کا ہمیشہ ایک سوچ تھا کہ جب ایک پشتون لیڈر ہو افغانستان میں تو اس کے ہمیشہ توجہ جنوب میں ہوں گے، بلوچستان کی طرف یا پاکستان کی طرف. اور اگر کوئی تاجک یا ازبیک لیڈر ہو تو ان کا آگے مغربی سوچ ہوگا، جو سینٹرل ایشیا ممالک اور ان کو کچھ مسئلے مسائل پڑ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہسٹورک اگر آپ جائیں ہسٹری میں تو اس سے بھی بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں. اور ابھی جو فرنٹ رننگ کینڈیڈیٹس ہیں، ڈاکٹر اشرف غنی، احمد زئی صاحب جو ایک اکانومسٹ ہیں جن کا ایک تجربہ رہا ہے، میرے خیال میں ان کا بھی ایک سوچ ہے. میں افغانستان میں رہا ہوں ایک مہینہ میں، سارے کینڈیڈیٹ سے ملا. ان کی بھی ایک سوچ تھی کہ ریجنل اکنامک اور سیکیورٹی پیکس ہوں آس پاس کے ممالکوں سے، کہ افغانستان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. جب تک ایک ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا تو پھر اس کے فیصلے ہمیشہ انفلوئنس ہوں گے. اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، ان کے اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان کا اپنا بارڈر بھی نہیں لگتا. میرے خیال میں پاکستان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے انڈیا کے بارے میں، لیکن روس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے، جو ایک ان کا ہسٹورک وہ ایک شروع سے ایک سلسلہ رہا ہے. امتیاز گل صاحب، آپ کے پاس واپس آؤں گی. افغانستان میں جو یہ صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، کیا یہ امریکہ کی کامیابی قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اور کیا افغانستان میں اب آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں؟ کیا چیلنجز ہوں گے نئی حکومت کے سامنے اب؟ دیکھیے، جمہوریت جو کہ مغربی تصور ہے وہ تو بھارت اور پاکستان جیسے ممالک میں بھی ابھی تک اس طرح جڑیں نہیں پکڑ سکا جس طرح کہ امریکہ یا یورپی ممالک میں ہے. بنیادی طور پہ پاکستان کے کئی علاقے اب بھی مثال کے طور پہ ایک قبائلی ذہنیت کے زیر اثر ہیں. افغانستان کو تو پھر آپ بھول ہی جائیے، وہاں تو بنیادی طور پہ معاشرہ قبائلی ہے. لیکن یہ اب ضرور کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 13-14 برسوں سے جس انداز میں امریکہ کی سربراہی میں بین الاقوامی برادری نے وہاں اپنی انگیجمنٹ کی ہے، بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ چند باتیں ضرور اچھی ہوئی ہیں کہ افغانستان میں ایک انتخاب مختلف پارلیمان کے حوالے سے، صدارت کے حوالے سے استوار ہوا ہے. اسی طرح اور بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جمہوری تقاضے ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے، ان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور اس کی بنیاد پہ امید یہ کی جانی چاہیے کہ اگر تو بین الاقوامی برادری افغانستان کے ساتھ انگیج رہی آئندہ 10-15 برسوں کے دوران، تو اس میں جمہوریت کے، اقتصادیات کے اور سماجی رویوں کے بنیادی انڈیکیٹر یقیناً بہتر ہوں گے. اور یہ معاشرہ قبائلی کی طرف سے، قبائلی روایات سے موو کرتا ہوا جمہوری اقدار کی طرف جائے گا. اور یہ اس کو بین الاقوامی برادری کی ایک بڑی کامیابی میرا خیال ہے سمجھا جانا چاہیے. ابراہیم نصر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومت بنے گی یہ کتنی اسٹرانگ گورنمنٹ ہوگی؟ جبکہ تیسری حکومت بننے جا رہی ہے، گو کہ یہ پہلی مرتبہ انتقال اقتدار اس طرح ہوا ہے، صدر حامد کرزئی کا دور ختم ہو رہا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے چیلنجز کیا ہیں اور یہ کتنی مضبوط حکومت بن سکتی ہے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ابھی الیکشن کا پروسیس جو پورا نہیں ہوا ہے، ہمیں اس بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الیکشن صرف
بیلٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں. ابھی کاؤنٹنگ کا پروسیس پورا باقی ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسی فیز پہ ختم ہوتا ہے الیکشن یا پھر ایک رن آف بھی ہوتا ہے. اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ رزلٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر رن آف ہوتا ہے تو اس میں بھی اسی طرح ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں جس طرح ابھی اس پہلے مرحلے میں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے. تو بات اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ جو گورنمنٹ بنے گی وہ کتنی اسٹرانگ ہوگی, اس کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کس طرح ریلیشن ہوں گے, اپنے نیبرز کے ساتھ کتنے ہوں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ہوپ فل بات یہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی از ناٹ ودرائنگ. تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہی کہتی ہے کہ وی ول اسٹے دا کورس, اور جو ایڈ آ رہا ہے انٹرنیشنل, چاہے وہ اکنامک ہے یا ملٹری, وہ کنٹینیو ہوگا. تو یہی چیزیں ہیں جو افغانستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دے گی. اور باقی ڈپینڈ کرے گا جو کینڈیڈیٹ ہے, جو بھی یعنی ونر ہے, اس پہ ڈپینڈ کرے گا وہ کس طرح حکومت بناتا ہے, براڈ حکومت بناتا ہے یا صرف ایک ریجن کا بناتا ہے افغانستان کو. کافی ساری چیزیں جو کاؤنٹ ہوں گی, نیبرز ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ایڈ ہے, اور کینڈیڈیٹ ہے, اس کا جو آئیڈیالوجی ہے اور کس قسم کا گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے بناتا ہے, کس طرح اچھا یہ جو بات آپ نے کی کہ ابھی مرحلہ باقی ہے کہ کوئی جب نتائج آ جائیں گے تو انہیں کوئی تسلیم کرنے پر ہی جھگڑا نہ ہو جائے. آپ افغانستان سے ہو کر آئے ہیں, آپ نے وہاں پہ یوتھ کے بارے میں آرٹیکلز لکھے, وہاں کی نوجوان نسل سے بھی ملے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس وقت افغانستان کی, وہ کتنی ولنریبل ہے کہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں بنتی تو وہ کیا دوبارہ ایکسٹریمزم کی طرف یا ان عناصر کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کتنے ہوپ فل ہیں وہ کہ یہ سب کچھ اسموتھ ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ ایک نیا افغانستان ہے, اور میرے خیال میں پاکستان میں زیادہ دیکھتا ہوں کہ ہم بہت نا واقف ہیں. نہ ہمارے وہاں کورسپونڈنٹس ہیں کوئی آفیشیل, نہ ہماری اتنی زیادہ انٹریکشن ہے سول سوسائٹی کی اور لوگوں کا ان کے ساتھ. یہ وہ افغانستان نہیں ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ لوگ پٹکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک پرانا امیج. ایک ینگ نوجوان طبقہ ہے, 7% جو ہے ان کی پاپولیشن کا, وہ 25 سال سے کم ہے پاکستان کی طرح. اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے شدت پسند جو تنظیمیں ہیں ان میں بھی لوگ 25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, اور جو آپ کے میڈیا چلا رہے ہیں بہت وائبرنٹ اوپن میڈیا ان کا, وہاں بہت جو ڈیولپمنٹ وہاں چل رہا ہے وہ بھی سارے اسی عمر کے لوگ ہیں. جو لوگ اس الیکشن میں آئے ہیں وہ بھی سارا ایک یوتھ کا ایک سوچ اور ایک آواز ہے جو ہمارے دونوں ملکوں میں چل رہا ہے. اور وہ اس لیے میں ہوپ فل ہوں, اس لیے ان لوگوں کی جو سوچ ہے, جو ہسٹری ہے, وہ بہت مختلف ہے پرانے لوگوں سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو سیاستدان اور کینڈیڈیٹس تھے اور جو گروپس ہیں ان کو ایک احساس ہے کہ یوتھ کے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتے. یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اور جتنے بھی آس پاس کے ممالک ہیں وہ ان کو دیکھیں اور شناخت کریں کہ یہ وہ افغانستان نہیں رہا. تو میں بڑا ہوپ فل تھا دیکھ کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوٹینشیل ہے افغانستان میں, ملک میں. لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی چیزیں ہوں, لیکن ایک مین چیز جو ایڈریس ہونا ہے وہ اکانومی ہے. ایک پیرالل اکانومی چل رہا ہے جی, اس میں جو یہ ڈرگ ٹریڈ ہے یا ایلیگل ٹمبر یا جو بھی آپ کہنا چاہیں, وہ ان شدت پسند تنظیموں کو اور باقی جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو انہوں نے ریز کیا ہوا ہے. اور حکومت جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے باہر کے پیسوں پہ. جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, جب تک ان کے مائنز جو ہیں یا فیول جو ہے یا جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کریں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے اینڈ آف دا ڈے ساری چیز پیسوں پہ آ جاتا ہے اور اکانومی پہ آ جاتا ہے. امتیاز گل صاحب, آپ کے پاس واپس آؤں گی. تمام جو صدارتی امیدوار ہیں ان سب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو سیکیورٹی معاہدہ ہے اس کے اوپر دستخط کریں گے. اس وقت جو دو اہم صدارتی امیدوار جو سب سے آگے نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان آپ کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں؟ ابراہیم نصر صاحب, آپ بتائیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں جو بڑے امیدوار نظر آ رہے ہیں لائن, دو نہیں, جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ سائن نہیں کرے گا. سب نے انکلوڈنگ جو کرزائی صاحب کے بھائی تھے قیوم کرزائی, جب کینڈیڈیٹ سے اس وقت جب ڈیبیٹس ہو رہی تھی اس سے سب سے پہلے کویشچن ہوا تھا کہ ول یو سائن بائلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دستخط کروں گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فرق ہے, سب ایگری اس بات پہ کہ وہ جو لوئی جرگہ ہوا تھا اس کا جو ڈیسیجن تھا وہ امپلیمنٹ کریں گے اور بائلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ سائن کریں گے. جتنے بھی کینڈیڈیٹس سب جانتے ہیں کہ افغانستان کی ناٹ سروائیو ود آؤٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس. یو ایس کا جو ہیلپ ہے چاہے وہ ملٹری یا اکنامک ہے, اس کے بغیر افغانستان سروائیو نہیں کر سکتا. افغانستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یا سیکورٹی فورسز اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اور جو اکانومی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی.
تو دے ول سائن بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ ایٹ لیسٹ ابھی جو ڈبیٹس میں الیکشن تو یہ کتنی دیر تک چلے گا, اس کی کتنا لمبا امپیکٹ ہوگا, کتنی دیر تک ایونچولی تو افغانستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا نا؟ تو پاؤں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں یعنی کافی امپرومنٹ ہوا ہے, اگر ہر چیز اگر آپ دیکھیں اکانومی میں امپرومنٹ ہوا ہے, جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنے ہیں, اس جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بلڈ ہوئی, لیکن ورک از ناٹ کمپلیٹ, تو مشن از ناٹ ڈن یٹ. سو مشن جو ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اب اسٹیجز ہیں, اب انٹرنیشنل کمیونٹی کتنی زیادہ یعنی ہیلپ کرتی ہے, اور نئے انسٹیٹیوشنز جو ہے, نئی گورنمنٹ جو کتنی اسٹرانگ ہے کہ کرپشن سے پاک ایک گورنمنٹ بنے, اور جلد سے جلد جو پروسیس ہے جو انسٹیٹیوشنز ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے بننے کا یہ پورا ہو جائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پرفارمنس پہ, لیکن یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہیلپ کتنی زیادہ کرتی ہے. جتنے بھی ویکنیسز تھے اب تک انگلی جو ہے وہ صرف افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف اٹھتی رہی. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس سے یعنی کہتی تھی کہ ان کی اتنی زیادہ رسپانسبلٹی نہیں تھی, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے. جب دونوں افغانستان کی جو نیکسٹ گورنمنٹ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی رسپانسبلٹی اٹھا لیں, اور ایک کرپشن سے پاک ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اگر بن جائے. کرپشن سے پاک تو اندر سے ہی ہوگا نا, وہ تو صرف اندر سے نہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ایڈ ہے اس کا زیادہ یعنی 10% کے قریب جو افغانستان کی حکومت جو وہ اسپینڈ کرتی رہی ہے, 90% انٹرنیشنل کمیونٹی خود ہی اسپینڈ کرتی رہی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کرپشن تھا, تو 90% جو کرپشن تھا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہی کر رہی تھی. تو دونوں کو جو ہے نا وہ مل کے اس چیز کا خاتمہ کرنا چاہیے, اور انسٹیٹیوشنز کا جو بننے کا جو پروسیس تھا وہ جلد سے جلد پورا کرنا چاہیے اس کو. بس آخری ایک چھوٹا سا سوال ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. خواتین کی اس مرتبہ بہت ویزیبلٹی نظر آئی انتخابات کے اندر, اور خواتین 3 امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے نائب صدارت کی امیدوار کے لیے خواتین کے نام دیے. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر, اور وہ کتنی لاسٹنگ ہے, کتنا پائیدار رہے گی یہ تبدیلی کہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے ہر شعبے میں آگے آئیں گی اور سیاست میں بھی آگے آئیں گی؟ آپ بتائیے. میں یہ ضرور ناظرین کو واضح کرنا چاہوں گا کہ افغانستان میں 1931 سے 1952 تک پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے ہیں پاسٹ میں. ان کا ایک بڑا, پاکستان کے بننے سے پہلے بھی ان کا بڑا ایک ڈیولپڈ ڈیموکریٹک سسٹم تھا, اور ایک سلسلہ چل رہا تھا کافی سالوں سے. تو یہ نیا نہیں ہے. یہ افغانستان کو صرف نہیں دیکھنا چاہیے جو یہاں اکثر ویسٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ 1980 سے یا 2001 سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین ہیں ان کا بہت زیادہ مطلب ان کی بڑی دلچسپی تھی. میں کچھ ایم پی سے بھی ملا, ینگ ایم پیز جو خاتون ہیں, اور وہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک آہستہ آہستہ سٹیپس ہوتے جا رہے ہیں, کہ ایکسیپٹیبلٹی ہوتی جا رہی ہے. میں نے جب دیکھا کہ نیوز رومز میں جیسے تولو نیوز ہے, ان کے جو کولیگز کے ساتھ ان کا رویہ, بولنے کا طریقہ, کچھ لوگ جو بزنس میں ہیں, اس میں کافی فرق پڑا ہے. لیکن یہ پھر آپ مزار شریف, ہرات, کابل, بڑے بڑے شہروں تک آپ موجود ہوگا اس وقت میں. لیکن ایسے سوسائٹیز میں ٹائم لگتا ہے, 15 سال, 20 سال, 30 سال بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا زیادہ ایک عرصہ رہے گا. لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل علی خان اور ابراہیم نصر اور امتیاز گل صاحب ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج آپ کا بہت شکریہ. افغانستان کے صدارتی انتخابات کے نتائج خطے کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کریں گے, آنے والا وقت بتائے گا. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.